बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ये ख़बर है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मुलाकात की। अब इस मुलाकात में क्या मुकालमे हुए, क्या जज साहबान के माबैन नोक झोंक हुई, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कुछ अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और पार्लिमानी कमेटी आइनी तरमीम के हवाले से जो इजलास चल रहा है, इस इजलास में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तलख़ कलामी हुई है और शदीद तलख़ कलामी हुई है। ये किस मामले पे हुई है, इसकी डिटेल भी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप खैर ख़ाओं से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। इंट्रो के दौरान जो मेरी हंसी निकली उसकी वजह ये थी कि नीचे खड़े ग्राउंड फ्लोर पे एक दोस्त हैं, वो देख रहे थे, बगौर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और मुझे महसूस हो रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या देख रहे हैं। तो मैंने उनको बाय बाय किया तो वो वहाँ से चल निकले फिर आगे अपने रास्ते की तरफ। तो ये जो नाज़रीन मैं ख़बर इस बड़ी मुलाकात की आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो कल से एक नया प्रोपोगंडा शुरू किया गया, प्रोपोगेट किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने सुप्रीम कोर्ट के जिस इशाइये को लेने से इनकार किया कि 20 लाख का ख़र्चा होता है, तो ये 20 लाख का ख़र्चा नहीं करना, और काज़ी फ़ाइज़ साहब ने वो इशाइया, वो डिनर लेने से इनकार कर दिया। अब इसको नया रुख दिया गया कि शायद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, वो अपने जो साथी जजेज़ हैं, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, बियाया फरीदी साहब या बाकी जो साथी जजेज़ हैं, उनका सामना नहीं करना चाहते। और कुछ और भी एडहॉक जजेस के हवाले से भी प्रोपोगेट किया गया कि अगर 20 लाख का ख़र्चा है तो फिर उन जजेस को तो 25-25 लाख, 30-30 लाख की तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोपोगंडा जो है इसको क्लियर करने का मकसद है, ताकि और मकसद सिर्फ ये है कि जो हक़ाइक़ हैं, किसी को झूठा साबित करना नहीं, सिर्फ हक़ाइक़ आपके सामने रखना है ताकि लोगों तक जो हकीकत है वो पहुँच सके। अब ना ये जो बात होती है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब ने ये जो इशाया लेने से इनकार किया है और वो अपने साथी जजेस को फेस नहीं करना चाहते, तो हकीकत ये है कि बेशक जजेस में इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे जब जजेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी अपनी अदालतों में जा रहे होते हैं, तो काज़ी फ़ाइज़ की रोज़ाना अपने साथी जजों के साथ मुलाकात होती है। राहदारी में, कॉरिडोर्स में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम पे जाने का या आने का रास्ता है, वहाँ पे मुलाकात होती है और उसमें मुकालमे भी होते हैं, उसमें एक दूसरे के साथी जजेस के साथ छेड़छाड़ भी होती है। और फिर टी ब्रेक में भी जो 11 बजे से लेकर 11:30 बजे का जो वक्फ़ा होता है, उसमें भी साथी जजेस में गपशप होती है, बातचीत होती है, मुकालमे होते हैं, एक दूसरे को शायद तंज़ भी करते हों, टॉन्ट भी करते हों। और उसी तरीके से जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथियों में भी बहुत सारे मतलब डिफरेंट थॉट्स हैं हम तमाम दोस्तों के आपस में, लेकिन हम भी एक दूसरे के साथ नोक झोंक कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। वो कुछ और बात कर रहे होते हैं अपने व्लॉग्स में, अपनी ख़बर में, हम कुछ और बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक रिलेशनशिप है, जो टॉकिंग टर्म्स हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। ये नहीं होता कि दुनिया ही ख़त्म हो जाती है अगर आपके साथ कोई इख्तलाफ मौजूद है। यही इख्तलाफ राय होना चाहिए। इख्तलाफ राय ज़ाती नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ राय होना चाहिए लेकिन ज़ाती नहीं होना चाहिए। अब ये जो मैं मुलाकात की ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें एक तो ये जो डिनर वाली बात है, डिनर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस देते हैं, सीनियर प्यूनी जज की तरफ से नहीं होता, तमाम जजेस की तरफ से होता है। और उसकी अल्टीमेटली जो मंजूरी है, यानी जजेस अगर फ़ैसला भी कर लें कि हमने डिनर देना है, लेकिन मंजूरी चीफ जस्टिस की होती है। तो काज़ी फ़ाइज़ साहब ने मंजूरी नहीं दी कि मुझे ये इशाया नहीं चाहिए, और फिर एडहॉक जजेस की बात की गई। मैं मुलाकात की ख़बर पर आने से पहले ये 3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एडहॉक जजेस को 25 लाख 30 लाख तनख्वाहें दी जाती हैं, तो 20 लाख का ख़र्चा और इधर से 25 लाख 30 लाख एडहॉक जज को तनख्वाह। तो यहाँ पे ये एक मतलब एंगल देने की कोशिश की गई, ये तो तज़ाद है। अब मैं आपके साथ फैक्चुअल बात जो शेयर करने जा रहा हूँ, मज़हर आलम मियाँ खेल साहब
سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج بننے سے پہلے وہ ایک ٹریبونل کے چیئرمین تھے. وہاں پر بھی ان کو اتنی ہی تنخواہ مل رہی تھی، 25 لاکھ یا 30 لاکھ، لیکن 2 تنخواہیں وہ لے رہے تھے، پینشن بھی لے رہے تھے اور ساتھ میں اس ٹریبونل کو چیئر کرنے کی الگ سے تنخواہ لے رہے تھے. اور یہ قانون ہے کہ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج جو ہے اگر ریٹائرمنٹ کے بعد کسی جگہ پہ سروسز دیتا ہے تو اس کی اتنی ہی تنخواہ ہوگی جو اس کی لاسٹ جو سیلری ہوگی سپریم کورٹ میں، اس کے مطابق اس کو سیلری ملے گی. تو مظہر عالم میاں خیل صاحب تو آلریڈی وہاں پہ 2 تنخواہیں، پینشن اور تنخواہ لے رہے تھے، تو وہ یہاں پہ آ گئے تو تب بھی وہی صورتحال ہے. تو اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کا کوئی مقصد کوئی بنتا نہیں ہے. لیکن مقصد جو جوڑنا ہے اس سے پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک غلط انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پاس آن ہوتی ہے. ابھی جو ناظرین ملاقات کی کہانی ہے، اس ملاقات کی کہانی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں، آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتے. منصور علی شاہ صاحب نے جب حکومت کی طرف سے خط لکھ اپنا آرڈیننس جاری کیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے، اس کے بعد جب کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی، امین الدین خان صاحب شامل ہوئے اور اس میں منیب اختر صاحب جو ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا. تو جسٹس شاہ صاحب کی جانب سے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا. وہ لیٹر کے کانٹینٹ میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس لیٹر کے بعد اگلے روز کیا ہوا، منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھ دیا. اور میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ شاہ جی نے بڑی مشکل انگریزی لکھی ہے، تو ہم سے تو اس کو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے اسے 3 4 5 بار پڑھنا پڑتا ہے. تو اگلے روز جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ لیٹر جب ریسیو ہوا، اس لیٹر کی ریسیونگ کے اگلے روز یعنی جب کورٹس لگ رہی تھی اس سے اگلے جو بھی ورکنگ ڈے تھا، تو قاضی فائصہ صاحب کی اور منصور علی شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. اور اس ملاقات میں قاضی فائصہ صاحب نے، شاہ جی جو ہے اپنے کمرہ عدالت نمبر 1 میں جا رہے تھے، تو قاضی فائصہ صاحب نے روکا منصور علی شاہ صاحب کو. اور ان کو روکنے کے بعد جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ شاہ جی آپ نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں آپ نے بڑی زبردست قسم کی انگلش لکھی ہے. اور پھر قاضی فائصہ صاحب نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ چونکہ نامور تعلیمی اداروں سے پڑھے ہیں، میرا تعلق تو بلوچستان سے ہے، تو میں اس خط کا آپ کو جو ہے وہ جواب دوں گا، لیکن جواب میں ضرور دوں گا، تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گی، لیکن میں اس خط کا جواب آپ کو دوں گا. یہ شاہ جی کو روک کے قاضی فائصہ صاحب نے کہا. اب جب یہ انفارمیشن آج ویسے میرے پاس پہلے بھی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اب اس طریقے سے جو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ججز میں کوئی ٹاکم ٹنگ نہیں ہے، آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں، ملاقات نہیں کرتے، تو اس حوالے سے جو ایک پکچر بنائی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں. میں نے جو ابھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ دیکھا، جو قاضی فائصہ صاحب کا منصور علی شاہ صاحب کو کہنا تھا کہ آپ بڑے اچھے نامور تعلیمی اداروں سے پڑھے ہیں، تو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق شاہ جی پشاور میں پیدا ہوئے 28 نومبر 1962 کو، اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے ایچیسن کالج سے حاصل کی ہے، یونیورسٹی آف پنجاب لاہور سے حاصل کی ہے، یونیورسٹی آف کیمبرج سے حاصل کی ہے. تو یہ شاہ جی کے تعلیم کے حوالے سے ڈیٹیل. اور شاید یہی وجہ تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کا جو لیٹر تھا اس میں انگریزی بڑی بھاری قسم کی لکھی گئی. تو قاضی فائصہ نے کہا کہ میں آپ کو خط لکھوں گا، لیکن لکھنے میں دیر ہو سکتی ہے اس کا جواب دینے میں. اچھا، جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس ملاقات کے دوران جو ہے جیسے یحییٰ فریدی صاحب وہاں پہ پہنچ گئے، جو ایک خبر چلی تھی نا کہ قاضی فائصہ صاحب نے یحییٰ فریدی صاحب سے کہا کہ آپ کمیٹی میں شامل ہو جائیں، تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں کمیٹی میں نہیں شامل ہونا چاہتا، آپ نے جو کمیٹی بنا دی ہے وہ ٹھیک ہے. یہ خبر پہلے چل چکی ہے، لیکن اس کی مزید ڈیٹیل یہ تھی چونکہ ہم نے پوری انفارمیشن آپ تک پاس آن نہیں کی تھی، اس کی ضرورت بھی اس وقت نہیں تھی، لیکن اب ضرورت ہے وہ انفارمیشن آپ تک پاس آن کرنے کی. اس کی وجہ جو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے. تو یحییٰ فریدی صاحب کو روکا. جو دوسرا واقعہ، 3 واقعہ دراصل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایک واقعہ تھا منصور علی شاہ صاحب کو روکا. دوسرا واقعہ اس ملاقات کے دوران جب یحییٰ فریدی صاحب پہنچے تو یحییٰ فریدی صاحب کو روک کے قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں، یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں مجھے آپ سے لڑوانا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے کمیٹی میں آپ کو شامل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بات نہیں کی. تو قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کال کی تھی کہ آپ آئیں کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں، لیکن آپ جا چکے تھے. تو اس پہ یحییٰ فریدی صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. قاضی فائصہ صاحب کو جواب دیا یحییٰ فریدی صاحب نے کہ آپ نے مجھے کال کیا تھا اور مجھے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں شامل کرنے کی بات کی تھی، آپ نے مجھے پوچھا تھا، لیکن میں سپریم کورٹ سے جا چکا تھا، میں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود نہیں تھا. اور پھر یحییٰ فریدی صاحب نے یہ بھی کہا
کہ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے مجھے اس کمیٹی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کی بنائی کمیٹی پہ آپ نے امین الدین خان صاحب کو شامل کیا ہے, اس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں, مجھے اس کمیٹی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر ناظرین جب یہ بات چل رہی تھی تو وہاں پہ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب بھی پہنچ گئے, اور جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے وہیں پہ قاضی فیصل صاحب کو, باقی ججز بھی وہاں پہ ساتھی تھے, یا افریدی صاحب, منصور شاہ صاحب, تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں, میں آپ کی 1 منٹ رکیں, میں آپ کی تصویر بنانا چاہتا ہوں. تو یہ ججز میں بے شک وہ اوپینین کا اختلاف موجود ہے, اختلاف رائے موجود ہے, لیکن ٹاکنگ ٹرمز ہیں, یہ نہیں ہے کہ ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں. اب بہت سارے دوست جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو رجسٹرار کی جانب سے لیٹر لکھا گیا ہے کہ ایڈوانس میں جو اٹارنی جنرل کی تقریر ہے, ایڈوانس میں جو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کی تقریر ہے, ایڈوانس میں جو سپریم کورٹ بار کے صدر کی تقریر ہے, اس کی کاپیاں دے دی جائیں, اس پہ یہ کہنا کہ قاضی فائز صاحب کو شاید کوئی ڈر ہوگا کہ وہ تقریر میں کوئی سخت بات نہ کر دیں. دیکھیں, بے شک آپ تقریر منگوا بھی لیں, جو فیکچولی بات ہے, جب آپ روسٹم پہ ٹھہر کے تقریر کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس تقریر سے ہٹ کے کوئی اور بات نہیں کر سکتے. آپ اس تقریر سے ہٹ کے کوئی اور بات کر سکتے ہیں, اور یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے, ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے. بندیال صاحب اپنی تقریر سے ہٹ کے کوئی اور بات کر لیتے تھے, سامنے ٹھہرے وکلا, چاہے وہ صدر سپریم کورٹ بار ہیں, وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں, یا اٹارنی جنرل ہیں, وہ کوئی اور بات بھی کر دیتے تھے. بلکہ قاضی فیصل صاحب کی تو تقریر آخری مرتبہ جب ہوئی, پتہ نہیں کن جج صاحب کی ریٹائرمنٹ تھی یا کوئی موقع تھا, تو قاضی فیصل صاحب نے, ہاں جوڈیشل ایئر کی تقریب تھی, جوڈیشل ایئر کے آغاز کی تقریب تھی, قاضی فیصل صاحب نے کوئی تقریر نہیں لکھی تھی, فی البدی انہوں نے تقریر کی, پوائنٹس کے اوپر انہوں نے تقریر کی جو پوائنٹس اس وقت وکلا کی جانب سے اٹھائے گئے. تو یہ کہنا کہ اس سے ہٹ کے کوئی تقریر نہیں ہو سکتی, تو تقریر ہو سکتی ہے. اگر آپ نے تقریر رہتاری طور پہ دے بھی دی ہے تو آپ پابند نہیں ہے کہ آپ اس سے ہٹ کے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ناظرین, اب یہ کہا گیا کہ یہ جو بیٹ کے نشان والا کیس ہے, فیکچولی جو کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس ہے, اس پر قاضی فیصل نے کسی جگہ پہ کہا کہ یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہو گیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پھر کہ قاضی فیصل صاحب اپنے فیصلے پہ ریویو کریں گے. اگر ایسی بات ہے, کسی محفل میں کہا ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہو گیا, تو پھر اس فیصلے پہ قاضی فیصل صاحب ریویو کرنا چاہتے ہیں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے, پھر وہ کیوں بینچ میں پیش نہیں ہو رہی؟ اتنے سارے وکلا کی ٹیم ہے, ایک وکیل نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 7 ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سمیت 7 وکلا کی لیگل ٹیم ہے. تو آرگو کر لیتے, فیصلہ ریورس ہو جاتا. اگر ایسی بات ہے تو فیصلہ ریورس ہو جاتا. کیوں تحریک انصاف چاہتی ہے کہ قاضی فائزہ ریٹائر ہو جائیں, ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نظر ثانی کی درخواست ہونی جائے؟ تو یہ بھی سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ہماری دوسری اس بڑی خبر سے ہٹ کے جو باقی اہم خبریں ہیں. ایک تو ناظرین اجلاس ہوا ہے پارلیمانی کمیٹی کا, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب اپنے خورشید شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں. اور اس اجلاس میں ناظرین ابھی تک جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, ابھی تک جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں پہنچے, اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ بھی اس اجلاس میں نہیں پہنچے ہیں. لیکن اجلاس کی کارروائی شروع ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب, وہ اس اجلاس میں پہنچے, اور ان کی طرف سے جو ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں کی رہنماؤں کی گرفتاری کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا گیا, اس پہ تلخ کلامی کی گئی کمیٹی کے ارکان کے ساتھ, جس پر وزیر قانون طارق صاحب نے اس کو یہ جواب دیا کہ یہ کمیٹی جو ہے پارلیمانی اسپیشل کمیٹی, یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بنائی گئی ہے. یہاں پر یہ گرفتاریوں والا معاملہ ڈسکس نہیں ہونا, یہاں پر آئینی ترمیم کے جو مسودات ہیں اس کا جائزہ لے کے اس پہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے. اس پہ یہ غیر متعلقہ ایشو جو ہے آپ نہ اٹھائیں. اچھا, نوید قمر صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, ان کی جانب سے اس کمیٹی اجلاس کے بارے میں ناظرین یہ بتایا گیا ہے کہ آج جے یو آئی جو ہے وہ ایک دم سے کانوں میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی. اچھا, بہرحال اب ٹھیک ہو گیا. تو نوید قمر صاحب نے کہا کہ آج جو جے آئی یو کا مسودہ ہے اس کا ڈرافٹ سامنے آ جائے, اس کا ڈرافٹ سامنے آنے کی توقع ہے. نون لیگ کا ایک عبوری ڈرافٹ تو آ گیا تھا, ہو سکتا ہے کہ آج نون لیگ کا مکمل ڈرافٹ بھی سامنے آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں, نوید قمر صاحب نے کہا, کہ کسی تاخیر کے بغیر اس معاملے پہ مکمل اتفاق رائے ہو, اور پھر اتفاق رائے سے ترمیم ہو سکتا ہے کہ کمیٹی کا اجلاس آج ہفتے کو تو ہے, یہ اتوار کے روز بھی ہو, اور اگر اتوار کے روز نہ ہوا تو پھر سوموار کے روز بھی جو ہے یہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا. تو کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے. اس کمیٹی کے اجلاس میں جو بھی خبر ہوگی, اتفاق ہوتا ہے, اختلاف برقرار رہتا ہے, تو آپ کو نیکسٹ ولاگ میں ہم اپڈیٹ کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کی ہمشیرگان
علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ، جنہیں پہلے 1 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، پھر 2 دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، 2 مرتبہ 2 دن کا 1 مرتبہ، پھر 2 دن کا دوسری مرتبہ. تو آج ان کو جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اب جو ہے متعلقہ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور وہی امکان وہی ہے کہ جو تفتیشی ہیں، پروسیکیوشن ہے، وہ عظمیٰ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی جو ہے وہ عدالت سے درخواست کریں گے. تو سماعت میں کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل بھی پھر نیکسٹ ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے. انتظار پنجوتھا صاحب، تحریک انصاف کے رہنما، ترجمان بھی عمران خان صاحب کے، جن کی بازیابی کے لیے وکلاء جو تحریک انصاف کے ہیں وہ متحرک ہیں. تو آج یہ ہوا ہے کہ اسی کیس کو، انتظار پنجوتھا صاحب کی بازیابی کا جو کیس ہے اس کو مقرر کرانے کے لیے جو فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں فیصل چودھری، ان کی سربراہی میں وکلاء کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے چیمبر وہاں پہ پہنچے ہیں. اور ان وکلاء میں جو ان کے ساتھ تھے شفقت عباس طارڑ صاحب ہیں، علی جاد بٹر صاحب ہیں، مرزا آصف ایڈوکیٹ ہیں. اور یہ ملاقات کرنے کی ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ ملاقات ہو سکے. اور گزشتہ روز جو ہے عامر فاروق صاحب نے جو ہے جو اپنے فیصل چوئی صاحب ہیں انہیں اس میں مقرر کیا تھا فوکل پرسن کہ جو بھی اس معاملے پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آئی جی صاحب جو ہیں اس میں لوپ میں رکھیں گے جناب اپنے فیصل چوئی صاحب کو. تو دیکھتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ناظرین جو بشرا بی بی صاحبہ کو اور باقی عظمیٰ خان صاحبہ کو پیش کیا گیا ہے تو اس میں ناظرین جو عمران خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے عثمان گل اور نیاز اللہ نیازی پیش ہوئے ہیں. علیمہ خان عظمیٰ خان صاحبہ کو آج جو ہے طاہر عباس سپرہ صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ روسٹرم پہ جو ہے وہ بلا لیا ہے جج صاحب نے، سپرہ صاحب نے. اور نیاز اللہ نیازی صاحب نے جو دلائل دیے ہیں کہ 7 اکتوبر کا حکم نامہ پڑھ لیں، سب واضح ہے کہ بیلف رپورٹ ریکارڈ پہ ہے. دوسری عدالت میں میگا فون آ گیا ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب یعنی پہلے یہ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں پیش ہو رہے تھے، آج سپرہ صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا، اس کا حوالہ نیاز اللہ نیازی صاحب دے رہے ہیں. انہوں نے پھر جج صاحب نے ان سے سوال کیا نیاز اللہ نیازی صاحب سے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو راستہ تو دو، خود بتاتے ہیں یہ. اور پھر سپرہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے وہ بات پکڑ لی ہے جب کہا گیا کہ میگا فون کہاں ہے. دونوں ملزمان خواتین ہیں، عثمان گل صاحب نے کہا، اور پراسیکیوشن کی جانب سے دونوں بہنوں کا، عظمیٰ خان صاحبہ کا اور علیمہ خان صاحبہ کا جو ہے وہ 15 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگ لیا گیا ہے. عثمان گل نے یہ ریمارک دیے ہیں کہ کسی اسپیشل گزٹڈ آفیسر کی جانب سے خواتین کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں ہے. قانون کے مطابق گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے بعد جو ہے عدالت میں پیش کرنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. تو جو بھی فیصلہ ہوگا نیکسٹ ویلاگ میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب تک نے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.